अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन। वक़ाल फ़ी हदीसिन आख़र मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमलुना व फ़ी बाज़िर रिवाया अमरुना फ़हुव रद्दुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और इंतहाई मुअज़्ज़ा माँओं और बहनों, हम सब जानते हैं कि ये रबीउल अव्वल का महीना है और इस महीने के अंदर हमारे बहुत सारे भाई, मुसलमान भाई, वो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं और इसको मनाने के लिए वो गलियां सजाते हैं, बाज़ार सजाते हैं और इमारतों पर लाइट्स का एहतमाम किया जाता है, मसाजिद पर किया जाता है और इसके लिए वो जल्द से जुलूस का एहतमाम करते हैं, सड़कों पे निकला जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसे आलात भी उनके साथ होते हैं जो आलात तर्ब हैं, आलात मौसीकी हैं, वो बजाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के अशार पढ़े जाते हैं। और जो शख्स इस काम को सार अंजाम नहीं देता उस पर गुस्ताख होने का फतवा लगाया जाता है, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना होने का ताना दिया जाता है। अगरचे इस पर बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा बयान कर चुके हैं, जितना हमारे अंदर हिम्मत थी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कुछ ना कुछ अर्ज़ होता रहा। लेकिन आज के इस दर्स के अंदर इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर तौर पर हम ये देखेंगे कि हमारे भाई जश्न ईद मिलादुन नबी जो आजकल मुरवजा तरीके से चल रहा है, इसको मनाने के लिए और इसको साबित करने के लिए जो दलाइल देते हैं उनकी क्या हकीकत है। ये दलाइल जो हैं कुछ वो कुरान मजीद से बयान करते हैं हमारे भाई, कुछ हदीस शरीफ की किताबों से किया जाता है, कुछ तारीख़ के हवाले से, तारीख़ इस्लाम और सीरत की किताबों के हवाले से बाज़ दलाइल बयान किए जाते हैं और बाज़ दलाइल जो हैं वो अक़ली तौर पर बयान किए जाते हैं। यानी कुरान मजीद से दलाइल बयान किए जाते हैं, हदीस शरीफ से बयान किए जाते हैं, इस तरह कुतुब तारीख़ और कुतुब सीरत से बयान किए जाते हैं और अक़ली तौर पर बयान किए जाते हैं। ये बात हमारे भाई भी मानते हैं और ये रोज़े रोशन की तरह बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें किसी किस्म का कोई इश्काल, कोई शुबा नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर 12 रबीउल अव्वल को इस तरह ना ही जश्न मनाया है, ना ही अपने मिलाद की खुशी इस तरह मनाई है, ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कुछ साबित है, ना ही सहाबा इकराम से ऐसा कुछ साबित है कि उन्होंने हर 12 रबीउल अव्वल को मदीना मुनव्वरा को सजाया हो या मक्का मुकरमा की गलियों को सजाया हो या जहाँ जहाँ सहाबा इकराम आबाद थे वहाँ जिन शहरों में आबाद थे उनको सजाया हो, ऐसा कुछ भी साबित नहीं है। फिर हम सहाबा इकराम से नीचे अगर देखते हैं, ताबईन से भी ऐसा कुछ साबित नहीं है। आइम्मा इकराम से देखते हैं
ائمہ اکرام سے بھی ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے بھائی بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ بعض دلائل جو کھینچ تان کر مفہوم نکال کر قرآن مجید سے کچھ بیان کرتے ہیں، کچھ حدیث شریف سے بیان کرتے ہیں، کچھ کتب تواریخ اور سیر کی کتابوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو کتابیں ہیں ان سے بیان کرتے ہیں، اور کچھ عقلی طور پر وہ دلائل پیش کرتے ہیں، تو مختصر ان کا جائزہ دیکھتے ہیں کہ ان دلائل کی حقیقت کیا ہے اور جو مفہوم لیا جا رہا ہے، جو کچھ ان سے ثابت کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید سے جو دلیل ہمارے بھائی دیتے ہیں، سورہ یونس جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس کی ایک آیت کریمہ وہ پیش کی جاتی ہے 57 نمبر، جس میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے بھائی کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ کہتے ہیں جی دیکھیں سورہ یونس کی یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے خوشیاں منائیں۔ یہ وہ ترجمہ ہمارے بھائیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو ہمارے بھائی پیش کرتے ہیں کہ فَلْيَفْرَحُوا، وہ خوشیاں منائیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ تو قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن جو اس سے مفہوم لیا جا رہا ہے، جو استنباط کیا جا رہا ہے، جو کچھ اس آیت کریمہ سے نکالا جا رہا ہے، آیا وہ صحیح ہے؟ تو یہ کئی وجوہ سے غلط ہے، کئی اس کے اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ مفہوم بالکل غلط ہے جو لیا جا رہا ہے کہ وہ خوشیاں منائیں، اور پھر کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خوشی مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، لہٰذا ہم تو اس آیت کریمہ پہ عمل کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ مفہوم جو خود ساختہ مفہوم ہے، جو کشید کیا گیا ہے آیت کریمہ سے، جو کہ آیت کریمہ میں بالکل سرے سے موجود نہیں ہے، یہ کئی لحاظ سے غلط ہے، کئی وجہ سے غلط ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتری ہے، اور آپ نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کریمہ کا شان نزول کہ کیوں اتری ہے، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر وہ صحابہ اکرام کو سکھلائی ہے، خاص طور پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ان کے لیے آپ نے خاص دعا کی ہے اللہم علمہ القرآن، کہ اے اللہ انہیں قرآن مجید کا علم سکھا دے، انہیں قرآن مجید کی تفسیر سکھا دے، انہیں قرآن مجید کے علوم سے بہرہ ور کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تفسیر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور صحابی کو کسی کو بھی نہیں سکھلائی ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر 12 ربیع الاول کو تم نے میلاد منانا ہے، جشن میلاد منانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا ہے، صحابہ اکرام نے ہمیں ایسا کچھ نہیں بتایا ہے، ائمہ دین نے ہمیں ایسا کچھ نہیں بتایا ہے، تابعین نے ہمیں ایسا کچھ نہیں بتایا ہے، مفسرین نے ہمیں ایسا کچھ نہیں بتایا ہے۔ یہ خود ساختہ مفہوم ہے جو اس آیت کریمہ سے ہمارے بھائیوں نے لیا ہے۔ جس ہستی کے اوپر یہ آیت کریمہ اتری ہے، جس کے اوپر کلام پاک اترا ہے، ان کے بتائے ہوئے مفاہیم، ان کی بتائی ہوئی تفسیر، ان کی بتائی ہوئی تشریح کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی تشریح کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ اس لیے صحیح نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی اس میلاد کا جشن مناتے ہیں ان کا تعلق بریلوی فرقہ سے ہے، وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بریلوی کہتے ہیں، اور امام احمد رضا خان یہ اس فرقے کے بانی ہیں۔ ان کی جو ان کا ترجمہ کنز الایمان کے نام سے دنیا میں
موجود ہے، پرنٹڈ ہے، پڑھا جاتا ہے، اور اس ترجمے کے اوپر تشریح لکھی ہے مختصر مولوی نعیم مراد آبادی نے، جو کہ بریلوی طبقہ فکر میں، بریلوی مکتبہ فکر میں بہت بڑا ان کا بھی مقام ہے۔ ایک تو احمد رضا خان جنہیں وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور ایک مولوی نعیم صاحب جو کہ ان کے ہاں بہت بڑا مقام مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ امام احمد رضا صاحب جن کو وہ اپنا امام کہتے ہیں، ان کے جو ترجمہ ہے کنز الایمان، اور ان کی جو مولوی نعیم صاحب کی تفسیر ہے، اس میں دیکھیں کہ آیا انہوں نے اس آیت کریمہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر 12 ربیع الاول کو جشن میلاد منایا جائے، یعنی باقی مفسرین کو چھوڑ کر، باقی نے تو کسی نے لکھا ہی نہیں ہے، لیکن جس فرقہ کے لوگ یہ جشن مناتے ہیں ان کے بانی نے بھی اگر اپنی تفسیر میں، اپنے اس کنز الایمان ترجمہ میں، اور ان کے جو مولوی صاحب ہیں نعیم مراد آبادی، انہوں نے اگر لکھا ہے تو وہ بھی ہمیں پیش کیا جائے، بتایا جائے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی، بلکہ انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نقل کیا ہے کہ یہاں اس آیت کریمہ میں رحمت سے مراد قرآن مجید ہے اور فضل سے مراد اسلام ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات لکھی کہ یہاں جو خوش ہونے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرح سرور عطا کیا ہے، جو سینوں کو سرور بخشتا ہے، اور یہ قرآن مجید ہے، یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر، یعنی کسی معتبر مفسر نے بھی، کسی معتبر ترین مفسر نے یہ بات نہیں لکھی ہے، قدیم سے قدیم اور جدید سے جدید، اور ان کے اپنے مذہب کے جو بانی ہیں اور مولوی نعیم صاحب ہیں، انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس آیت سے یہ غلط مطلب کشید کیا گیا ہے۔ ہمیں پھر حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں کہ جی ہم تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، جب بات تحقیق کی ہوتی ہے، قرآن مجید پڑھنے کی ہوتی ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کی ہوتی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن آسان ہے، اس کو سمجھو۔ کہتے ہیں جی ہم تو سمجھ نہیں سکتے، ہم تو اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں کیسے آپ نے یہ مفہوم نکال لیا ہے؟ یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کیوں نہیں ہوئی؟ یہاں ان سے مفہوم کیوں نہیں لیا گیا جو امام صاحب نے بیان کیا ہے، امام صاحب کے شاگردوں نے بیان کیا ہے، امام ابو یوسف، امام محمد، ان سے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ تقلید بھی مرضی کی ہے، جہاں دل کرتا ہے ان کی بات مان لی، جہاں دل کرتا ہے اپنے دل کی بات مان لی۔ تو یہ کسی سے ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ جس کو ہمارے بھائی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، بانی مذہب کہتے ہیں، انہوں نے بھی ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے، مولوی نعیم صاحب نے بھی کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہے، اور بھی جو معتبر مفسرین ہیں بریلوی مکتبہ فکر کے، انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہے۔ یہ کھینچ تان کر مطلب نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اور اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو اس سے پچھلی آیت کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، اور یعنی قرآن مجید، اور قرآن مجید وہ کلام ہے، فرمایا وشفاء لما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہوتا ہے اس کو شفا دیتا ہے، یعنی یہ قرآن مجید سینے کے اندر موجود بیماریوں کو شفا عطا کرتا ہے، شرک سے انسان بچتا ہے، بدعات سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، خرافات سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہے قرآن مجید شفا ہے، اور خالی شفا نہیں ہے، پھر آگے کیا فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ یہ جو اللہ نے تمہارے اوپر رحمت کی ہے، قرآن بھیجا ہے جو سینوں کی شفا ہے، جو ہدایت ہے، جو رحمت ہے،
تو تم خوش ہو جاؤ۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ پچھلی آیت کو چھوڑ کر اس آیت سے غلط مفہوم نکالا گیا ہے، جو کہ ہمارے بھائیوں کا خود ساختہ مفہوم ہے، جو کسی بھی مفسر سے، کسی امام سے، کسی محدث سے، کسی فقیہ سے ثابت نہیں ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری بات کہ یہاں پر قرآن مجید کا ذکر ہے، تو قرآن مجید تو اترا ہے لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اگر اس آیت سے خوشی منانے کے اوپر دلیل لی جا رہی ہے تو پھر لیلۃ القدر جس کے متعلق یہ آیت کریمہ جس کلام پاک کے متعلق بات کر رہی ہے وہ لیلۃ القدر میں اترا ہے، پھر تو لیلۃ القدر کو بھی جلوس نکالنے پڑیں گے ان بھائیوں کو جو اس آیت کریمہ سے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے، اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید کی دلیل، قرآن مجید کی آیت کریمہ، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر، اس کی شرح ہمیں وہی لینا پڑے گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھلائی ہے اور صحابہ اکرام نے آگے امت کو سکھلائی ہے۔ اپنی طرف سے ہم تشریح نہیں کریں گے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، قرآن مجید سے یہ پہلی دلیل دی جاتی۔ قرآن مجید سے دوسری دلیل دی جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ جب وہ پیدا ہوئے، سورہ مریم میں یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، لوگوں نے اعتراض کیا، سیدہ مریم علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بات کرے گا، تو وہ آگے سے کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے۔ لیکن یہ لمبی یہاں یعنی ایک بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر ان لوگوں کو بتایا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر اس آیت کریمہ کے بعد یہی بات آگے بیان کرتے کرتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو نقل کیا ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدتُّ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا، کہ میرے اوپر سلامتی ہے اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی میری زندگی، میری موت، میرا دوبارہ اٹھانا یہ سلامتی والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے ہمارے بھائی کھینچ تان کے مطلب نکالتے ہیں، دیکھیں جی کہہ رہے ہیں سلامتی والا دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے ہم اس دن خوشی مناتے ہیں۔ یعنی کہاں کی آیت کریمہ ہے اور اس سے کیا مطلب نکالا جا رہا ہے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے ان بھائیوں پر جو سن کے واہ واہ اور سبحان اللہ کرتے ہیں۔ اگر اس آیت سے جشن عید میلاد ثابت ہوتا ہے کہ جی اس میں پیدا ہونے والے دن کو سلامتی والا دن کہا گیا ہے، لہذا ہم خوشی منا رہے ہیں، اگر یہ مفہوم نکلتا ہے تو پھر حیرت کی بات ہے نا کہ یہ آیت کریمہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اگر اس آیت سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ثابت ہوتا ہے تو پھر اس سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ثابت ہوتا ہے، اس دن جشن منانا چاہیے۔ وہ 25 دسمبر کرسمس نصارہ کرسچین مناتے ہیں، پھر تو مسلمانوں کو بھی منانا چاہیے، کیونکہ تم جس آیت کریمہ سے استدلال کر رہے ہو وہ آیت کریمہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے ہی نہیں، آپ کی ولادت کے متعلق ہے ہی نہیں، آپ کے یعنی سیرت سے یا آپ کی زندگی سے یا آپ کی وفات سے یا آپ کی ولادت سے اس کا قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو مناتے نہیں جن کے بارے میں یہ آیت ہے جو تم پیش کر رہے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کھینچ تان کے نکالتے ہو۔ اور اس سے یہ مفہوم لینا اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ یہاں صرف ولادت کا ذکر نہیں ہے، یہاں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدتُّ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا، یعنی جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، اور جس دن میں یعنی دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم سب کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پہ اٹھایا ہے،
قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں، پھر دنیا سے وہ رخصت ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت آئے گی، جیسا کہ ہر نفس کو آنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ یہاں تو 3 چیزوں کا ذکر ہے، پھر ایک کو لے کر جشن منانا، یہ کون سی عقل بندی ہے؟ پھر یہاں بھی وہی بات میں عرض کروں گا کہ کیا یہ تفسیر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے کہ اس آیت کو دلیل بنا کے آپ نے فرمایا ہو کہ 12 ربیع الاول کو جشن منانا ہے؟ کیا یہ تفسیر ہمیں صحابہ کرام نے سکھلائی ہے؟ کیا یہ تفسیر ہمیں ائمہ دین نے سکھلائی ہے؟ کیا محدثین نے، مفسرین نے، فقہا نے یہ تفسیر بیان کی ہے؟ نہیں بیان کی۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس آیت کریمہ سے مفسرین نے، ائمہ اکرام نے، صحابہ اکرام نے، تابعین نے، محدثین نے ایسا کوئی مفہوم لیا ہو۔ کوئی بھی اس کو ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہے ہی نہیں۔ اور یہاں بھی وہی بات میں عرض کروں گا کہ کیا احمد رضا بریلوی صاحب نے، جو اعلیٰ حضرت ہیں ہمارے بھائیوں کے ہاں، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے؟ وہ مولوی نعیم مراد آبادی صاحب جنہوں نے یہ شرح لکھی ہے قرآن کی مختصر، کیا انہوں نے ذکر کیا ہے؟ انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا۔ یعنی حیرت کی بات ہے کہ جس کو بانی مذہب کہتے ہو، کم از کم اس سے تو ثابت کر دو کہ انہوں نے ایسا کچھ لکھا ہو۔ انہوں نے بھی نہیں لکھا۔ تو اس لیے یہ مفہوم بھی جو ہے بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر ہمارے بھائی ایک اور آیت کریمہ بیان کرتے ہیں سورہ ضحیٰ کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ اس کے آخر میں جو آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں بھی اس آیت کریمہ سے جو مفہوم لیا جا رہا ہے کہ جی اللہ نے فرمایا نعمت بیان کرے، تو ہم نعمت بیان کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہم وہ نعمت بیان کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ یہاں بھی پہلی بات وہی عرض کی جائے گی کہ کیا یہ مفہوم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے؟ یہ تشریح ہمیں صحابہ اکرام نے بتلائی ہے؟ یہ تفسیر ہمیں تابعین نے بتلائی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر، اگر نعمت پہ ہی خوش ہونا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بے شک ایک بہت بڑی نعمت ہے، الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بن جانا، غار حرا کے اندر آپ کے سر پر نبوت کا تاج ساتھ جانا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کو بھی منانا چاہیے، اس دن کو بھی جلوس نکالنے چاہیے۔ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اس دن کو بھی منانا چاہیے، اس رات کو بھی منانا چاہیے۔ جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، جس میں 70 کافر شہید ہو گئے، یعنی 70 کافر جو ہیں وہ مارے گئے، اور چند مسلمان 14 کے قریب شہید ہوئے۔ پھر اس دن کو بھی ہمیں نعمت کے طور پہ لینا چاہیے اور جشن منانے چاہیے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں 70 کافر مردار ہوئے، اور چند صحابہ اکرام انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ جنگ بہت بڑی فتح تھی جس نے کافروں کی کمر توڑ دی۔ اس دن کو بھی، یہ رمضان مبارک میں ہوئی تھی، اس دن کو بھی پھر جشن کے طور پہ منانا چاہیے۔ پھر مکہ فتح ہوا، رمضان مبارک میں ہی فتح ہوا۔ فتح مکہ سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی تھی صحابہ اکرام کے لیے؟ اس دن کو بھی جشن منانا چاہیے۔ حیرت کی بات ہے، یہ ساری نعمتیں چھوڑ کر اللہ تو قرآن مجید میں یہ بھی فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آپ کی بعثت اس سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کا نبی بن جانا آپ کی ولادت سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن کیونکہ جھوٹ کے نہ پاؤں ہوتے ہیں نہ سر ہوتا ہے، تو یہ کھینچ تان کر مفہوم نکالا گیا جو کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، نہ ائمہ دین سے ثابت ہے، نہ ہی اعلیٰ حضرت صاحب سے ثابت ہے جو آپ کے ہاں اعلیٰ حضرت ہے، نہ ہی مولوی نعیم صاحب نے کچھ ایسا لکھا ہے۔ تو یہ چند دلائل ہمارے بھائی دیتے ہیں قرآن مجید سے، چند دلائل دیے جاتے حدیث شریف سے۔
حدیث شریف سے چند دلائل دیے جاتے ہیں کہ جی اس سے جشن عید میلاد النبی ثابت ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں ایک بہت بڑی دلیل جو بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، یہ پیش کی جاتی ہے کہ جو ابو لہب تھا، ابو لہب، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر جب سنی تو اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گیا۔ تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو خواب آیا جس میں پوچھا ابو لہب اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو خواب میں بتایا کہ ویسے تو میں جہنم میں ہوں، لیکن یہ ایک انگلی جو ہے مجھے اس سے فائدہ پہنچتا ہے، کبھی کبھی پینے کو پانی مل جاتا ہے۔ اس انگلی سے پانی ملنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب یہ خبر سنی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، یعنی عبد المطلب کے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے، ہمارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو میں نے خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا، اس انگلی سے اشارہ کیا تھا کہ جاؤ تم آزاد ہو، جو لونڈی خبر دے رہی تھی، لہٰذا مجھے اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے بھائی اس دلیل کو لے کر کہتے ہیں دیکھیں جی اس نے صرف لونڈی آزاد کی تھی، انگلی سے اشارہ کیا تھا، تو اس کو اگر فائدہ پہنچ سکتا ہے تو پھر ہمیں فائدہ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اس لیے ہم جشن عید میلاد منا رہے ہیں۔ یہ دلیل بھی بالکل غلط دلیل ہے، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بندے کے متعلق خواب آیا وہ ابو لہب ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی اس نے اگر اس سے میلاد ہی ثابت ہوتا ہے تو اس نے میلاد منایا لیکن پھر بھی جہنم میں ہے۔ اور جس کو خواب آیا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ یعنی ایک غیر مسلم کو خواب آ رہا ہے غیر مسلم کے لیے، تو خواب کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ایک وہ شخص جس نے ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا، اس کے خواب کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ خواب دین نہیں ہے، دین دلیل کا نام ہے۔ دین قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں ان سے ثابت شدہ مسائل کا نام ہے۔ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ لیکن اگر ہم اسی کو ہی دلیل بنا لیں ایک منٹ کے لیے بھائیوں کی بات کہ جی اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تیرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اس لیے اپنایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی کے اوپر مکہ والوں کو دعوت دی تھی تو ابو لہب نے بڑے غلط لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے تھے جو ہم اپنی زبان پہ نہیں لا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اس نے لفظ بولے آپ کو دلی تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ اتاری ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ حیرت کی بات یہ ہے ہمارے بھائیوں نے خواب تو لے لیا، جو ایک غیر مسلم کو آیا تھا وہ خواب تو لے لیا، جو غیر مسلم کے لیے آیا تھا وہ خواب تو لے لیا جس میں یہ وضاحت ہے کہ وہ جہنم کے اندر ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت کریمہ کو چھوڑ دیا جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، 10 کی 10 انگلیاں، 2 انگوٹھے اور 8 انگلیاں اور 2 ہاتھ، یہ دونوں ٹوٹ جائیں، اس کو چھوڑ دیا اور ایک خواب کو لے لیا۔ دراصل ہمارے ان بھائیوں کے دین کا بہت بڑا حصہ خوابوں پر ہی مشتمل ہے۔ کبھی کسی کو خواب آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جی مجھ سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس پہ قوم نے یقین کیا ہوا ہے، تو پھر اس پہ کیوں نہ کرے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی میں کرنا چاہوں گا کہ ابو لہب نے آپ کے پیدا ہونے کی خوشی منائی، ابو جہل نے بھی منائی، عتبہ شیبہ ولید نے بھی منائی۔ اس کی دلیل حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ اسلام کی کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں ان سے کہا تھا کہ آپ نے
اس بیٹے کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد کے معنی ہے تعریف کیا گیا، میں ایسا نام رکھنا چاہتا ہوں جو اور کسی کا نہ ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی، میرے پوتے کی تعریف کی جائے۔ تو انہوں نے اس وقت مبارکبادیں دی تھی۔ ابو جہل نے بھی، ابو لہب نے لونڈی آزاد کی۔ تو اس سے ایک پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی ولادت کی خوشی منائی، لیکن جب آپ کی بات ماننے کی باری آئی تو انکار کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے منانا یہ آسان بھی ہے، اور ان لوگوں کا کام ہے جو ماننا نہیں چاہتے، مناتے ہیں لیکن مانتے نہیں، کیونکہ منانا آسان ہے اور ماننا مشکل ہے۔ اس لیے سال بھر کے بعد سڑکوں پر جشن نکالا جاتا ہے، ولادت کا جشن منایا جاتا ہے، کلین شیپ لڑکے، ہاتھوں میں چھنکنے اور طبلہ اور سرنگی یہ بجائی جاتی ہے، سڑکوں پر چڑھ کر اور جناب سونے کی آمد مرحبا یہ نعرے لگائے جاتے ہیں، منایا تو جاتا ہے، لیکن جب ماننے کی باری آتی ہے، داڑھی رکھ لو نہیں، سنت کے مطابق کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر لو نہیں، پکے نمازی بن جاؤ نہیں، سود کھانا چھوڑ دو نہیں، چوری چھوڑ دو نہیں، غیبت چھوڑ دو نہیں، یہ ماننے کی باری آتی ہے، اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے۔ جب منانے کی باری آتی ہے تو جناب سارا ملک سڑکوں کے اوپر نکلا ہوا ہے۔ دکاندار کیا، تاجر کیا، سیاستدان کیا، وہ سیاستدان جو سارا سال، پورا سال ملک و قوم کا پیسہ لوٹ کر کھا گئے، کرپشن کر کر کے، اور جناب قوم پر ظالمانہ ٹیکس لگا لگا کر پیسہ اکٹھا کر کے کھا گئے، وہ بھی عید میلاد النبی کے جلسے میں آ کر مہمان خصوصی بن کے بیٹھے۔ وہ دکاندار جو سارا سال کم تولتے ہیں، 2 نمبر مال بیچتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں جھوٹی اٹھا اٹھا کر اپنا سودا بیچتے ہیں، وہ بھی سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، سونے کی آمد مرحبا۔ کیونکہ منانا آسان ہے، ماننا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے ابو لہب نے بھی منایا، ابو جہل نے بھی منایا، عتبہ شیبہ ولید نے بھی منایا، لیکن جب ماننے کی باری آئی تو ان سب نے انکار کر دی۔ تو اس دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک اور دلیل ہمارے بھائی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کو روزہ رکھا۔ آپ سے پوچھا کہ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو کہا اس دن میں پیدا ہوا ہوں، تو لہٰذا ہم جشن عید میلاد مناتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں سوال مولی جواب گاجر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا اور ہر سوموار کو رکھا اور پورا سال رکھا، لیکن ہم روزہ تو نہیں رکھیں گے سوموار کو، ہر سوموار کو روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن ہم جشن عید میلاد منائیں گے، چاہے وہ منگل کو آئے، چاہے ہفتے کو آئے، چاہے جمعے کو آئے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ اگر اس کو دلیل بنانا ہوتا تو اگر یہ روزہ رکھنا جشن عید میلاد النبی پہ دلیل بن سکتا ہے تو پھر ہر سوموار کو جشن منانا پڑے گا، کیونکہ آپ نے ہر سوموار کو روزہ رکھا ہے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں 12 ربیع الاول کبھی سوموار سے آگے پیچھے ہٹ کر آیا ہے تو آپ نے کبھی اس دن روزہ بھی نہیں رکھا ہے۔ اور ایک اور حیرت کی بات ہے کہ جشن عید میلاد اور ادھر سے روزہ کی دلیل کہ جی روزہ رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا جشن عید میلاد کے اوپر دلیل ثابت ہوتی ہے۔ تو گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن تو روزہ رکھنے سے ہی منع کیا ہے، بڑی سختی کے ساتھ اپنی امت کو روکا ہے کہ عید والے دن روزہ نہیں ہوتا۔ ایک اور دلیل ہمارے بھائی پیش کرتے ہیں یعنی حدیث کی کتابوں سے، کہ دلائل النبوہ ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، ایک مغرب میں گاڑا گیا، ایک شمال میں یا جنوب میں یا مشرق اور مغرب میں، اور ایک کعبہ کی چھت پر، اس طرح کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ روایت بالکل ثابت نہیں ہے، یہ بالکل موضوع ترین روایت، جھوٹی روایت ہے جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، اور اس سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہوتی۔ ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے حدیث شریف کی کتابوں سے کہ دیکھیں جی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے ہیں تو صحابہ یعنی ہجرت کر کے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے،
تو صحابہ کرام آپ کے استقبال کے لیے نکلے ہیں، عورتیں نکلی ہیں، بچے نکلے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہا ہے، تو ہم بھی تو خوش آمدید ہی کہتے ہیں نا، ہم بھی تو استقبال کرتے ہیں نا، جشن مناتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ دلیل کیسے بن گئی؟ کیا مدینہ والے جو نکلے تھے، جو کم از کم 7-8 دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور ہمارے پاس آنے والے ہیں، ہر روز مدینہ والے، قباء والے باہر نکل کے دیکھتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے تھے تو واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن جب پتہ چلا کہ آپ پہنچ گئے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، تو سارے لوگ استقبال کے لیے نکلے۔ تو کیا سوال یہ ہے کہ یہ استقبال آپ کے آنے کا تھا یا یہ آپ کے پیدا ہونے کا تھا؟ لازمی بات ہے کہ یہ استقبال آپ کے آنے کا تھا جو آپ مدینہ میں آئے۔ اگر ولادت کا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ 53 سال عمر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پھر مدینہ والوں نے اس سے پہلے جشن منایا ہے؟ مدینہ والے اس سے پہلے ایمان تو لا چکے تھے، کیا انہوں نے جشن منایا؟ اور کیا اس سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں 10 سال رہے تو آپ نے اگلے 12 ربیع الاول کو مدینہ کو سجایا ہے جھنڈیوں کے ساتھ؟ جھنڈیاں لگائی ہیں، کھجور کے پتے لگائے ہیں، صحابہ کرام باہر نکلے ہیں، اور یہ اس طرح کا کوئی استقبال آپ کا کیا ہے؟ قطعاً نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اس کو دلیل بنانا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ آپ کے مدینہ منورہ پہنچنے کا استقبال تھا، آپ کی ولادت کا جشن نہیں تھا، یہ جشن عید میلاد النبی نہیں تھا، بلکہ یہ آپ کے آنے کا استقبال تھا۔ کیونکہ اگلے سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر 30 سال تک خلفائے راشدین کی حکومت ہے، ان کی خلافت ہے، جس میں تقریباً 2 دفعہ یہ دن سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں آیا، 10 دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آیا، 11 دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آیا، 6 دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آیا۔ کیا ایسا کچھ کیا ہے؟ مدینہ کو سجایا ہے؟ پہلے 2 خلیفہ آپ کے سسر ہیں، بعد والے 2 خلیفہ آپ کے داماد ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ نے ان کی تربیت پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لیکن انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ تو اس کو دلیل بنانا یہ بالکل غلط ہے۔ ایک اور روایت ہمارے بھائی پیش کرتے ہیں، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار پڑھ دیے، تو دیکھیں جی آپ بیٹھے تھے، نعت پڑھی گئی، تو ایسے ہی ہم بھی جشن مناتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، آپ کو سونے کی آمد مرحبا کہتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر! یہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے تھے، آپ کی تعریف کرتے تھے، خاص طور پر جب مشرکین یا یہودی یا عیسائی یہ لوگ آپ کی ہجو کرتے تھے، آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرماتے تھے، سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ان کو جواب دو، اللہ تعالیٰ تمہاری روح القدس سے مدد کرے گا، یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ جواب دیتے تھے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس سے جشن عید میلاد کیسے ثابت ہو گیا؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شعر پڑھتے تھے تو کیا 12 ربیع الاول کو باہر نکل کے سڑکوں پہ بھی نکلتے تھے؟ اگر نکلتے ہیں تو اس کا کوئی، یا نکلے تھے تو اس کا کوئی ثبوت پیش کیا جائے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کسی جگہ پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ کی مدح میں اشعار پڑھے گئے ہیں، آج بھی اگر کوئی جلسہ لگاتا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے، اس میں نعت پڑھی جاتی ہے، اس کو کوئی بھی غلط نہیں کہتا ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو
یہ جشن منانا، جلوس نکالنا، ہاتھوں میں چھنکنے لے کر، تبلے سرنگیاں لے کر باہر نکلنا، پہاڑیاں بنانا، عورتوں کا بے پردہ ہو کر وہاں جانا، اس کا کہاں ثبوت ملتا ہے؟ حتیٰ کہ اگر یہ چیزیں جلوس کے ساتھ نہ بھی ہوں، یہ تبلا سرنگی چھنکنے کچھ بھی نہ ہو، تو پھر بھی اس کا ثبوت اس سے کہاں ملتا ہے؟ کہا 12 ربیع الاول کو سیدنا حسان نکلے تھے، آپ کی مدح میں اونچے اونچے اشعار پڑے تھے، آپ کے پیچھے صحابہ کرام کی جماعت تھی، کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ دلیل بھی کوئی اس سے ہمارے بھائیوں کی کوئی بات ثابت اس طرح کی نہیں ہوتی۔ اس طرح مسند احمد کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے، صحابہ کرام بیٹھے تھے اور یہ بات کر رہے تھے کہ ہم گمراہ تھے، کس طرف جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان سے پوچھا تم کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے بتایا، آپ نے خوشی کا اظہار کیا، ان کے لیے انعامات کا ذکر کیا، تو کہا دیکھیں جی اس سے جشن ثابت ہو گیا۔ حیرت کی بات ہے، اس سے جشن کیسے ثابت ہو گیا؟ کیا اس دن 12 ربیع الاول تھی؟ یا جس دن حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے شعر پڑھے 12 ربیع الاول تھا؟ کیا صحابہ کرام باہر نکلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو مخاطب ہو کر یہ بات کی، تو کیا یہ باہر نکل گئے تھے، جشن منایا تھا، سڑکوں میں نکل آئے تھے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حدیث شریف سے بھی جو باتیں پیش کی جاتی ہیں ان کی بھی کوئی یعنی سار پاؤں نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے بھائی بعض سیرت اور تاریخ کی کتابوں سے پیش کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ جو ہے ان کے لیے یہ ہوا وہ ہوا، ان کو یعنی وہ چیزیں نظر آئیں، فرشتے نظر آئے، ان کو مبارکباد دی۔ دیکھیے یہ سیرت کی کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ثابت ہی نہیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ثابت ہیں، لیکن ان ساری چیزوں سے 12 ربیع الاول کے جشن کا کیا تعلق ہے؟ وہ قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ بھی دلیل کوئی ایسی نہیں ہے جس سے جشن عید میلاد 12 ربیع الاول کا یا آگے پیچھے کا 10 11 کا ثابت ہو سکے۔ کچھ ہمارے بھائی جو ہیں وہ عقلی دلائل بھی دیتے ہیں، جشن عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل دیتے ہیں۔ ان دلائل میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جی دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ ہے، ہم تو آپ کی محبت میں نکالتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ دلیل اس لیے غلط ہے کہ کیا جشن عید میلاد النبی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار ہے؟ اگر یہ محبت کا معیار ہے تو پھر صحابہ اکرام کو ہم کیا کہیں گے جنہوں نے کبھی ایسا کوئی جلوس نہیں نکالا؟ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کو کوئی محبت نہیں تھی؟ ان کی محبت کا تو یہ عالم تھا کہ انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ماں باپ کو چھوڑ دیا، بھائی بھائی سے لڑ پڑا، باپ بیٹے سے لڑ پڑا، اور یہ باتیں مکہ والے کیا بھی کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاندان کے افراد کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ بدر کے اندر ایسے بھی کئی منظر تاریخ نے دیکھے کہ مسلمانوں کی طرف سے بیٹا آیا ہے، کفار کی طرف سے باپ آیا ہے، ایک بھائی مسلمانوں کے لشکر میں آیا، دوسرا بھائی کفار کے لشکر میں کھڑا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے محبت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ ایک حدیث میں ملتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی الا من ابا، مگر جس نے خود جانے سے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا خود جانے سے انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو محبت کا معیار تو یہ تھا کہ ہم آپ کا حکم مانتے، شکل آپ جیسی بناتے، لباس جیسے آپ نے حکم دیا اس طرح کا پہنتے، تجارت اس طرح کرتے جس طرح آپ نے حکم دیا ہے، شادی اس طرح کرتے جس طرح آپ نے حکم دیا ہے، آپ کی سنت کے مطابق ہماری خوشیاں ہوتی، کوئی فوت ہو جاتا آپ کی سنت کے مطابق ہمارے غم ہوتے، آپ کی سنت کے مطابق ہم تعزیت کرتے، آپ کی سنت کے مطابق جنازہ پڑھا جاتا، آپ کی سنت کے مطابق قبریں بنتی۔ یہ سارا کچھ تو ہے نہیں، اور محبت کا معیار یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو جشن منایا جائے۔ اس لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے نا کہ تاثر رسولہ و تظہر حبہ ان ھذا فی القیاس لبدیع لو کنت فی حبک صادقا لأطعتہ
فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے لیکن آپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ بات تو بڑی عجیب سی لگتی ہے، یعنی سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ایک شخص وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑتا ہے۔ شاعر کہتا ہے اگر تو اپنی محبت میں سچا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا، کیونکہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے اشاروں پہ چلتا ہے، پھر اپنی مرضی نہیں چلتی۔ تو یہ محبت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر اس کو معیار رکھا جائے تو پھر قرون اولیٰ کے تمام لوگ جو ہیں اس محبت سے فارغ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ ایک اور عقلی دلیل دی جاتی ہے، کہتے ہیں جی منع کہاں ہے، کہاں منع کیا گیا کہ جشن عید میلاد نہ مناؤ؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، شریعت کا قاعدہ ہے الاصل فی العبادت التوقیف، عبادات میں اصل یہ ہے کہ انسان اس وقت تک عبادت نہیں کر سکتا جب تک اس کی دلیل نہ ملے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ منع کہاں ہے؟ یہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو میرے دین میں نہیں ہے وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو میں نے خود نہیں کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا میرا حکم نہیں ہے یا کم از کم اجازت نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے۔ لیکن ایک منٹ کے لیے اگر اس کو دلیل بنایا جائے کہ جی منع نہیں ہے تو بس جائز ہے، تو پھر بہت سارے امور ایسے ہیں جو منع تو نہیں ہیں لیکن ان کو ہمارے اس مکتبہ فکر کے بھائی بھی غلط کہیں گے جو جشن عید میلاد اس دلیل کی بنیاد پہ مناتے ہیں کہ جی منع نہیں، حالانکہ منع تو ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو نہیں ہے تو وہ رد ہے۔ لیکن اگر ایک منٹ کے لیے دلیل مان لی جائے تو پھر شیعہ اہل تشیع یہ کہہ سکتے ہیں گھوڑا نکالنا منع تو نہیں ہے، حضرت سکینہ کی چادر نکالنا تو منع نہیں ہے، حضرت عباس کا پنجہ جو نکالتے ہیں اسے علم بولتے ہیں وہ نکالنا کہاں منع ہے؟ ہمیں دکھاؤ، کہیں بھی منع نہیں۔ وہ کہیں گے شام غریبہ منانا کہاں منع ہے؟ یہ دکھاؤ، کوئی منع نہیں دکھا سکتا۔ منع تو تب ہوتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے کوئی ایسا کام ہوتا جو شریعت میں نہیں ہے تو آپ فوراً منع کر دیتے، لیکن تب تھا ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں نا یہ دکھاؤ جی سگریٹ پینا کہاں منع ہے؟ ہم انہیں کہتے ہیں بھئی شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو چیز نقصان دے، جو چیز نشہ والی ہو وہ حرام ہے، یہ جسم کو نقصان بھی دیتی ہے، اس میں اس طرح کا نشہ بھی بن جاتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، لیکن بھائی کہتے ہیں منع دکھاؤ جی، منع کہاں ہے؟ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ منع کہاں ہے۔ منع کے اوپر آئیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں آج بھی داخل کر دی جائیں گی اور یہ کہا جائے گا کہ دکھاؤ منع کہاں ہے۔ دیکھیے ہم جمعہ والے دن جمعہ پڑھتے ہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے آج کل مسجدوں میں کرونا ہے، 6 فٹ کے فاصلے پر یہاں لوگ بیٹھتے ہیں، باہر دھوپ میں بیٹھنا پڑتا ہے، گرمی کے اندر جمعہ پڑھنا پڑتا ہے، کیوں نہ ایسا کریں کہ جمعہ والے دن ہی 2 دفعہ پڑھ لیا جائے، ایک دفعہ صبح کے وقت، ایک دفعہ زور کے وقت، یا ایک دفعہ زور کے وقت یا ایک دفعہ عصر کے وقت۔ اگر کوئی کہے بھائی یہ جائز نہیں ہے، وہ آگے سے کہیں بتائیں منع کہاں ہے؟ تو پھر منع تو نہیں ملے گا۔ یا سوموار والے دن جمعہ پڑھ لیا جائے۔ حج کے اوپر بہت بڑا رش ہوتا ہے، 25-30 لاکھ بندہ ہوتا ہے، کہیں پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ملتی، ہوٹلوں پہ رش، مسجد میں رش، مسجد الحرام میں رش، مطاف میں رش۔ کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ 2 دفعہ سال میں کر لیا جائے اور دلیل یہ دی جائے کہ منع کہاں ہے؟ منع تو کہیں نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی منع کہاں ہے، یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ منع یہی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو دین میں، اس لیے امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموافقات کے اندر بدعت کی تعریف یہ لکھی ہے، طریقۃ مخترعۃ فی الدین لیس علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا الخلفاء الراشدون، کہ ایسا طریقہ جو دین کے اندر داخل کیا جائے، دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کیا جائے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، صحابہ اکرام میں سے کم از کم خلفائے راشدین نے نہ کیا ہو،
تو وہ بدعت ہے۔ یہ جشن عید میلاد نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ خلفائے راشدین نے کیا ہے، نہ صحابہ اکرام نے اس کا اہتمام کیا ہے، نہ تابعین نے اس کا اہتمام کیا ہے، نہ ائمہ دین نے کیا ہے، حتیٰ کہ جن کو ہمارے بھائی بزرگ کہتے ہیں جیسے شیخ عبد القادر جیلانی، علی حجویری، بابا فرید اور اس طرح کے دوسرے تیسرے نام ہیں، انہوں نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا ہے، پھر یہ دین کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ منع کہاں ہے۔ کچھ بھائی کہہ دیتے ایک اور عقلی دلیل دیتے ہیں، جی حرج کہاں ہے، یعنی حرج کیا ہے اس میں، کر لیتے ہیں حرج کیا ہے؟ بھائی حرج یہی ہے کہ دین کا حلیہ ہی بگڑ جائے گا اگر ہم کہیں کہ یہ کام کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ گھوڑا نکال لیں، کیا حرج ہے؟ حضرت سکینہ کی چادر نکال لیں، کیا حرج ہے؟ شام غریبہ منا لیں، کیا حرج ہے اس میں؟ تو حرج یہ ہے، قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فراتکم علی الحوض، میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا، اپنی امت کو اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کو روک دیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاؤلائی امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، بعض میں صحابی کے لفظ ہیں یہ میرے ساتھی ہیں، یعنی میری امت کے لوگ ہیں۔ یہ دوسری روایت نے آ کر تشریح کی ہے کہ اصحابی یا صحابی سے مراد امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو تم نے کیوں روک رکھا ہے؟ جواب ملے گا کہ آپ کو نہیں پتا ما احدث بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیسی کیسی تبدیلیاں کی ہیں، کیسی کیسی بدعات ایجاد کر کے دین کے اندر داخل کر دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن لمن غیر آبادی، میرے سامنے سے ان لوگوں کو میری نظروں سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کے اندر تبدیلیاں کر دی۔ دین کے اندر تبدیلی، نیا کام جاری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ تو حرم من عیر الی ثور، عیر پہاڑ سے لے کر ثور پہاڑ تک مدینہ حرم ہے، من احدث فیہا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے، یہ مدینہ حرم ہے، مدینہ عیر پہاڑ سے ثور پہاڑ تک حرم ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا ہے، جیسے مکہ حرم ہے ایسے مدینہ بھی حرم ہے۔ فرمایا من احدث فیہا، جس نے اس میں کوئی بدعت والا نیا کام جو دین میں نہیں ہے وہ کیا، او آوى محدثا، یا کسی بدعتی کو مدینہ کے اندر پناہ دی، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور لوگوں کی بھی اس کے اوپر لعنت ہو۔ تو اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ منع کہاں ہے۔ شریعت کا اصول تو یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے، جو کام کر رہا ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، دلیل اس کے ذمہ ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، دلیل اس کے ذمہ ہے جو کام کر رہا ہے، اور جو انکار کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے، میرے اوپر یہ حق نہیں ہے، اس کے ذمہ قسم ہے۔ تو دلیل اس کی کوئی نہیں ہے۔ تو منع کہا، یہی منع ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر جاؤ اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، یعنی اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، جتنی رہنمائی آپ نے دی ہے اتنی کافی ہے۔ تو یہ بھی دلیل صحیح نہیں ہے۔ ایک اور دلیل دی جاتی ہے، جی جشن آزادی منایا جاتا ہے، یوم اقبال منایا جاتا ہے، فلاں فلاں، تو میرے بھائی یہ تو دنیا ہے، کس نے کہا کہ ان کے منانے کا ثواب ہے؟ کس نے کہا کہ وہ کوئی دین کا حصہ ہے؟ کس نے کہا مناؤ گے تو ثواب ملے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں، وہ دنیا ہے، اور ہم اس کے حق میں بھی نہیں ہے کہ ایسے جشن منائے جائیں، لیکن اگر کوئی مناتا ہے تو وہ تو دنیا ہے۔ کس نے کہا کہ اس کا کوئی ثواب ہے؟ آج کل تو جھوٹی حدیثیں بنا بنا کے بیان ہوئے، جس نے جشن عید میلاد پہ 1 روپیہ خرچ کیا، یہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے روایت رضی اللہ عنہ، جس نے میلاد پہ 1 روپیہ خرچ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ جھوٹ کے کوئی سار اور پاؤں نہیں ہوتا، یہاں کہا جا رہا ہے جس نے جشن پہ 1 روپیہ خرچ کیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روپیہ کی کرنسی تھی نہیں، درہم اور دینار چلتا تھا، دینار سونے کا تھا اور درہم چاندی کا تھا۔ یہ روایت خود ہی جھوٹ بتا رہی ہے کہ میں گڑی ہوئی روایت ہوں، بالکل جھوٹی ہوں، جس نے 1 روپیہ خرچ کیا۔ روپیہ کی کرنسی تو ہندوستان پاکستان میں چلتی ہے،
کیونکہ یہ جھوٹ اسی علاقے میں بیٹھ کر بنایا گیا ہے تو اس میں روپیہ کا ذکر کر دیا۔ آخر میں ایک مکالمہ جو شیخ سعید بن مصفر یہاں سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا انڈونیشیا کے اندر ہوا تھا اور علماء سے ہوا تھا، اور یہ بات انہوں نے 2003 میں مسجد خیف درس کے اندر سنائی تھی، جو اس گناہ گار نے ان کے سامنے بیٹھ کے خود سنا۔ کہتے ہیں میں ایک کانفرنس میں تھا تو انہوں نے دیکھا یہ رومال لیا ہوا اوپر، کیونکہ یہاں کا یہ علاقائی لباس ہے، تو لوگوں نے پوچھا انت من السعودیہ، آپ سعودیہ سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا انتم لا تحبون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل محبت ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ، ہم جان سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن تم یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی تم جشن عید میلاد نہیں مناتے ہو، اس لیے تمہیں کوئی محبت نہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ میں 4 سوال آپ سے کروں گا، صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے، تم سارے علماء ہو، کوئی عام لوگ تو ہو نہیں، عامی تو نہیں ہو، جاہل تو نہیں ہو، علماء ہو، 4 سوال کروں گا، ہاں یا نہ میں جواب دینا۔ پہلا سوال، حل احتفال میں مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنہ، کیا عید جشن عید میلاد منانا نیکی ہے؟ انہوں نے فوراً کہا نعم، ہاں نیکی ہے۔ ایک سوال ہو گیا، ایک جواب آ گیا کہ ہاں نیکی ہے۔ دوسرا سوال، حل کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرف هذه الحسنہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نیکی کو جانتے تھے؟ شیخ کہتے ہیں انہوں نے بعد تردد، یعنی تھوڑے سے تردد کے بعد جواب دیا نعم، کہ ہاں جانتے تھے۔ 2 سوال ہو گئے، 2 جواب ہو گئے۔ پہلا سوال کیا یہ نیکی ہے جشن عید میلاد؟ نعم نیکی ہے۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا؟ جواب جی علم تھا۔ تیسرا، حل اخبر امتہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتایا ہے، یہ نیکی بتائی ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے ساری شریعت بتانا۔ کہنے لگے میں نے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو نیکی بتائی ہے؟ تو اب وہ کہتے ہیں، وہ نام یا لا میں جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں ہذہ بدعۃ حسنہ، یہ بدعت حسنہ ہے۔ میں نے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ ہے، یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتایا ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ خاموش ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں بتایا ہے تو سوال یہ تھا دلیل کہاں ہے، کہاں بتایا ہے؟ اور اگر کہتے ہیں نہیں بتایا تو سیدھا اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ آتا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت آپ پہ اتاری جا رہی ہے پوری کی پوری آپ نے آگے بتانا ہے۔ اگر آپ نے کچھ بھی اس میں سے نہیں بتایا تو آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے ایک صحابی کا بیان ہے، کوئی نیکی ایسی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتلائی ہو، بتلایا ہے کہ یہ نیکی ہے اور اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور کوئی برائی اور گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتلایا ہو اور اس سے رکنے کا حکم نہ دیا، بتلایا ہے اور رکنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے کی تو وہ آگے سے یہی بات کرتے رہے ہذہ بدعۃ حسنہ، ہذہ بدعۃ حسنہ، لیکن کہتے ہیں الحمدللہ 2-3 لوگوں نے میری بات کے ساتھ اتفاق کیا کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، یہ اس کا نیکی کے ساتھ اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ آج ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں نا بدعت حسنہ ہے جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کو کہا تھا بدعت کے بارے میں کہ یہ جو ہے نعمت البدعۃ ہذہ۔ تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر خطبے میں کہتے تھے کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ بدعت کی تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے تو ثابت نہیں ہے بدعت کی تقسیم کہ ایک بدعت حسنہ ہے بدعت یعنی دین میں نیا کام لیکن حسنہ، سبحان اللہ۔ یعنی کل کو ہم برے کاموں کی بھی 2 قسمیں کر لیں گے، ایک اچھا ایک برا ہے، تو بدعت گمراہی گمراہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقسیم ثابت نہیں ہے، صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین جو یہ بات کی تھی وہ صرف لغوی اعتبار سے ہے، کیونکہ تراویح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی، یہ ثابت ہے، اور صرف اس لیے چھوڑ دی تھی ان تفرض علیکم کہ یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یہ فرض والا خطرہ ختم ہو گیا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ مختلف کاریوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ ثابت تھی، پڑھی جاتی تھی، مختلف کاریوں کے پیچھے پڑ رہے تھے۔ آپ نے صرف اتنا کیا ہے کہ ان کو ایک کاری کے پیچھے اکٹھا کر دیا ہے کہ تم اس کے پیچھے پڑھتے رہو بجائے اس کے کہ الگ الگ پڑھنا ہے۔ اس لیے موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارا عمر بن الخطاب تمیم الداری و ابی بن کعب یا و ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوما للناس 11 رکعت، کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ تم پڑھایا کرو، سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ تم نماز تراویح پڑھایا کرو اور 11 رکعت پڑھایا کرو۔ تو اس کو بدعت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جو کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صرف فرض ہونے کے ڈر سے چھوڑا ہے، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کروایا ہے۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو بھی پکڑو، میرے خلفاء کی سنت کو بھی پکڑو، وعضوا علیہا بالنواجذ، پورے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ۔ تو اس کو بدعت کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چاند ہمارے بھائیوں کے دلائل ہیں جو قرآن سے کھینچ تان کر مطلب نکالتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کسی میں یہ جرت تو نہیں ہے کہ قرآن کی زبر زیر کو تبدیل کر سکے، کسی میں یہ جرت تو نہیں ہے قرآن کے الفاظ کو تبدیل کر سکے، لہٰذا یہ کام کیا گیا کہ اس کے مفہوم کو تبدیل کر دو۔ جو مفہوم نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نہ صحابہ نے کرام نے بیان کیا، نہ تابعین نے بیان کیا، نہ ائمہ کرام نے بیان کیا۔ اور اس طرح احادیث سے بھی کھینچ تان کے مطلب نکالا جاتا ہے، اس طرح سیرت اور تاریخ کی کتابوں سے بھی، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اور جو عقلی دلائل دیے جاتے ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کو سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔